Thank you for watching my JM Friends YouTube channel, JM Friends, the true friends forever. Please subscribe, like, share and press the bell icon. आखिरी दौर में हिजरत से पहले ये वाक़या कभी ना कभी हुआ। ठीक, अब इस सफ़र की कैफियत क्या रही और इसमें क्या हुआ वो भी आपके सामने रख देता हूँ, ताकि बहुत सारी जो बातें उलझने या गलत फहमी होती वो भी दूर हो जाए हमारे जहनों से। ठीक, इस सफ़र के अंदर अब बहरहाल ये वाक़े को मैं रिवायतों के एतबार से बयान नहीं करूँगा, मुख्तलिफ़ रिवायतों को मैंने कड़ियों में जोड़ दिया ताकि एक सिलसिलेवार क़िस्सा बन जाए, वाक़या बन जाए। वरना अगर मैं अलग अलग रखूँगा तो एक रिवायत में एक टुकड़ा आता है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तो मुश्किल होगा। मैं सबको जमा करके एक वाक़या बना के आपके सामने पूरी स्टोरी की शक्ल में आपको रखने की कोशिश करूँगा। ये वाक़या बहरहाल सही बुखारी की रिवायतों में, सही मुस्लिम की रिवायतों में और सुनन अरबा, दीगर सुनन जो सुन्नतों की जो है इब्न माजा है, तिरमिज़ी है, इनको सुनन कहते हैं, ये 4 किताबें, इनमें आता है। उन सबको मिलाकर मैं एक कड़ी और सिलसिलेवार एक वाक़या बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक, अब क्या क्या हुआ इस सफ़र के ताल्लुक़ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक रात सोया हुआ था, तारीख़ नहीं पता, महीना और सन नहीं पता, मैं एक रात सोया हुआ था, अचानक छत जो है फट गई, घर की छत जो है फट गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम और एक रिवायत के मुताबिक दीगर और फरिश्ते भी आपके साथ आए, मुझे सलाम किया और मेरा सीना चाक किया, मेरा जो सीना जो है, चेस्ट जो है वो खोल दिया, चाक करना मतलब फाड़ देना, और उसके बाद सीने के अंदर से जिस्म के आज़ा मेरे निकाले गए और आप फरमाते हैं एक तश था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। ठीक, आब ज़मज़म था एक रिवायत के अंदर है, और उसके अंदर मेरे तमाम आज़ा जो है धोए गए। ठीक, सब निकाले गए, मेरा दिल निकाला गया और दीगर आज़ा सीने से निकाले गए और उसको साफ़ किया गया। और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का प्याला लाए थे, उस प्याले के अंदर एक रतूबत थी, पानी था या कुछ चीज़ थी। जब उन्होंने मेरा पूरा सीना चाक करके साफ़ किया, उसके बाद वो प्याला मेरे सीने में अंदर डाल दिया और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईमान है, मतलब आपके सीने को ईमान से भर दिया गया, चूँकि आप एक बहुत बड़ी अल्लाह की निशानी देखने जाने वाले थे। तो सीना चाक किया गया, आज़ा साफ़ किए गए और उसके बाद आपके सीने के अंदर ईमान का प्याला जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से लाए थे, उस प्याले को पलटा दिया गया। फिर आप फरमाते हैं जिब्राइल अपने साथ एक जानवर लेकर आए थे जिसका कद गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसको जिब्राइल ने बुराक का नाम दिया, बुराक। ठीक, जिसका कद गधे से वो बड़ा जानवर था, खच्चर से कम था साइज़ में, और उसका नाम बुराक था। और मुझे उस पर सवार किया और उस बुराक की खुसूसियत ये थी कि जब वो एक कदम से दूसरा कदम डालता तो आसमानी दुनिया जिसको कहेंगे जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक उसका एक कदम बढ़ता। मतलब जब वो ट्रैवल करता, जब वो दौड़ता वो जानवर, तो उसकी खुसूसियत ये थी कि एक कदम का जो दूसरा कदम डालता तो जहाँ तक आपकी नज़र जाती उससे आगे उसका दूसरा कदम पड़ता था। इतना दूर तक वो फलांग मारता था, एक फलांग, जैसे घोड़े होते हैं ना भागते हैं, इतना उसको वो थी। मुझे उस पर सवार किया गया, मैं उस पर सवार हुआ और मुझे लेकर जो है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचा दिया गया। ये रात का सफ़र का पहला हिस्सा तय हो रहा है। अक्सा पहुँचाया गया। जब मस्जिद अक्सा में पहुँचा तो वहाँ मैंने उस बुराक को एक जगह बांध दिया जहाँ तुम लोग मस्जिद अक्सा जाते हो तो अपने घोड़े बांधते हो। मतलब ये उसी वक्त जो कैफियत होती थी वो उसी हकीकी एतबार से। और एक बात याद रखिए, कुछ लोगों की गलतफहमी ये होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज रूहानी सफ़र किया या जिस्मानी सफ़र किया। याद रखिए, मेराज का सफ़र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी किया, रूहानी नहीं किया। ये कोई ख्वाब नहीं था, जिस्मानी। चूँकि कुरान की आयत क्या है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को। और अब्द का लफ्ज़ एक इंसान पे तभी लगता है जब उसके अंदर जिस्म, जान और रूह तीनों चीज़ें मौजूद हो। बंदा तभी होता है, मरने के बाद रूह निकल जाती तो खाली जिस्म रहता है, जान भी निकल जाती है उसकी। तो बंदा उसी को कहते हैं जिसके अंदर तीनों चीज़ें मौजूद हो एक वक्त। तो इसका मतलब ये सफ़र जिस्मानी हुआ, ख्वाब में नहीं हुआ। याद रखिए, जो कुछ लोग गलत फहमी में होते हैं, जिस्मानी हुआ ही बहरहाल। और अल्लाह के लिए क्या नामुमकिन है। ठीक है, बहरहाल तो आप वहाँ गए, आप कहते मैंने उस खच्चर को वहाँ बांध दिया जहाँ तुम लोग अपने घोड़े बांधते हो। उसके बाद जो है मस्जिद अक्सा के अंदर तमाम अम्बिया मौजूद हुए और वो आप सब फरमाते कि तमाम अम्बिया आए और मैंने उनकी इमामत की। अब वो अम्बिया कैसे आए? क्या मस्जिद अक्सा में उस ज़माने में आबादियाँ नहीं थी जो आप अकेले में गए या वीरान थी? नहीं, वो आबाद मस्जिद थी। फिर लोगों को कैसे पता नहीं चला? रात में कोई आया, मस्जिद खोला,
یہ تمام باتیں غائب کے علم سے ہیں. اپنے اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے یہ کام کروانا تھا، اس نے وہ کروا دیا. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس. اور کیسا ایمان لانا ہے انشاءاللہ آخری میں ایک واقعہ بھی رکھوں گا اس پر ایمان کیسے لانا ہے. تو آپ کو پہنچا دیا گیا اور یہ تمام چیزیں غائب میں ہو رہی یاد رکھیے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اس جگہ آنا یہ سب غائب کی باتیں ہیں. اب اس سے کوئی خیاس آ رہی ہے نہ شروع کر دے جب وہاں انبیاء آئے اس کا مطلب انبیاء زندہ ہے، انبیاء فلاں ہیں. یہ خیاس آ رہی ہیں بہت غلط ہوں گی اور انسان کا عقیدہ صحیح راہ چھوڑ کر صحابہ کے طریقے پہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائیں گا. ٹھیک، بس ہوا غائب کا معاملہ کیسے ہو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے یہ سب. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء وہاں موجود ہوئے اور مجھے امامت کا شرف دیا گیا. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے. آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے لیڈر ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے جو نماز کو پڑھا ہے وہ آپ کا لیڈر ہوتا ہے، اسی لیے نماز پڑھانے والوں کو امام کہتے ہیں. امام کا معنی ہوتا ہے لیڈر، وہ آدمی جو آپ ہر جگہ آگے رکھنا چاہتے ہیں اپنے سے. امام ویسے عربی لفظ کا معنی ہوتا ہے آگے، ورا کا معنی پیچھے، امامہ کا معنی آگے ہوتا ہے. اور امام مطلب جو آپ کو آگے بڑھ کے لیڈ کرتا ہے، آپ کو چلاتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ رہنمائی کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاؤں کا سردار بنایا گیا اور آپ نے نماز پڑھوائی. ٹھیک، اور یہ سفر یہاں ختم ہوا. یہ پہلا سفر کا فیز تھا جو حرام سے اقصیٰ تک ہوا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے ساتھ لے کر چلے اور وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا جس کو معراج کہا جاتا ہے. اور پہلے آسمان پہ میں، جبرائیل اور دیگر فرشتے پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی. مطلب آسمان کے دروازے ہوتے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں، دستک دی اور کہا، دستک دی گئی اور کہا کون ہے؟ اندر سے سوال ہوا. مطلب فرشتے بھی علم غیب نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں تھا باہر کون ہے. کہا کون ہے؟ تو کہا جبرائیل. فرشتوں نے دیکھا تو کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا اجازت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے دیگر فرشتوں نے سوال کیا کیا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے. تو کہا پھر اہلاً و سہلاً. پھر دروازہ کھولا گیا اور پورے 7 آسمانوں تک یہی معاملہ ہوتا رہا. اجازت ہے پوچھا گیا. مطلب فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتے. چونکہ جبرائیل نے کہا اجازت ہے، اس کا مطلب اجازت ہوں گی. تو دستک دی آپ سے فرماتے ہیں فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا جبرائیل ہے. کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت مل گئی ہے کہ لایا جائے. کہا ٹھیک ہے. پھر دروازے کھولے گئے، فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پر بیٹھی تھی. پہلا آسمان، فرسٹ فیز. آپ نے دیکھا اور کہا جبرائیل یہ بزرگ شخص کون ہے؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت تھے اور میں نے دیکھا، میں ان کے نزدیک گیا، میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے کہا اے پیارے بیٹے خوش آمدید، ویلکم، خوش آمدید تمہاری، ویلکم تم اس آسمان پر لائے. اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جبرائیل یہ کیوں اس طرح سے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، الٹے کی طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف انہیں وہ ان کی اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، تو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی باپ خوش ہوں گے بچوں کی کامیابی دیکھ کر. لیکن جب آپ کو وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو آپ کی نسل سے ہوں گے، آپ کی اولاد سے ہوں گے، لیکن شرک اور کفر اور نفاق اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم جانے والے، غمزدہ ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل آدم کی اولاد میں سے فیصد کے اعتبار سے کتنے جنتی اور کتنے جہنمی ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 1 جنتی ہے، صرف 1000 میں سے 1.0001%، اشاریہ 0.001% لوگ جنت میں جائیں گے، صرف 1000 میں سے 1 جائیں گا. تو کہا ہر 1000 میں سے 1 جنتی ہے اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں. تو اسی لیے آدم ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تھا سفر کا پہلا حصہ اور پہلا آسمان. آپ فرماتے ہیں وہاں سے مجھے پھر دوسرے آسمان کی طرف بڑھایا گیا. دوسرے آسمان پہ جب میں پہنچا دستک دی گئی، پھر سے پوچھا گیا کون؟ تو کہا جبرائیل. کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے. تو کہا خوش آمدید. دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے آپ کو سلام کیا. آپ کہتے ہیں میں وہاں سے جب دوسرے آسمان پر گیا تو میں نے 2 شخصیات کو دیکھا. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دونوں کون ہیں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں تھا. آپ بار بار پوچھ رہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو ایک ہے وہ یحییٰ ابن زکریا ہے.
یحییٰ ابن زکریا مطلب یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور دوسرا کہا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں میں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایسی کیفیت میں تھے کہ بال جیسے انسان کے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، نہا کر نکلتا ہے ہلکے ہلکے بھیگے ہوئے، اور آپ کے بال کاندھوں تک تھے اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، ایسا انسان نہا کے نکلتا ہے. ٹھیک، تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور دونوں نے مجھے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. کچھ روایتوں میں آپ کے سلام کرنے کے الفاظ ہے، کچھ نبیوں کو، اور کچھ روایت میں ان کا ہے. بہرحال دونوں ہی باتیں درست ہو سکتی ہے. ایسا دو لوگ ملتے ہیں اور دونوں سلام کرتے ہیں اور پھر دونوں بھی جواب دیتے ہوتا ہے نا کبھی، واللہ عالم. بہرحال کچھ روایتوں میں الفاظ ہے کہ انبیاء نے آپ کو کیا، کچھ میں الفاظ ہے کہ آپ نے انبیاء کو کیا. بہرحال سلام ہوا. سلام کے بعد ملاقات کی دونوں سے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. تیسرے آسمان کی طرف جب آپ بڑھے، آپ کہتے ہیں پھر وہی مرحلہ ہوا. دستک دی کہ پوچھے گا کون، کہا جبرائیل. کہا ساتھ کون ہے، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت، تو کہا اجازت ہے. آسمان کا دروازہ کھولا گیا. جب میں وہاں اس آسمان پہ گیا تو میں نے بڑا ہی خوبصورت انسان وہاں دیکھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون انسان ہے، تو کہا یہ یوسف ابن یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام. اور آپ نے فرماتے جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ دے رکھا تھا. مطلب بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین اور بہت ہی جمیل تھے. اسی روایت سے لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے خوبصورت تھے. اس آپ نے فرمایا کہ انہیں دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ اللہ نے دے رکھا تھا، بہت خوبصورت تھے. بہرحال یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، سلام ہوا، اور وہاں سے آپ کو جو ہے چوتھے آسمان کی طرف لے جائے گا. چوتھے آسمان پر جب آپ پہنچے، دستک ہوئی، وہی مرحلہ، سوال ہوا کون ہے، اجازت ملی، کہاں آپ پہنچے. وہاں ایک شخصیت کو آپ نے دیکھا. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، تو کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے. آپ کی وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا. وہاں سے آگے بڑھے، پانچویں آسمان کی طرف بڑھے. پانچویں آسمان میں گئے، وہاں دستک دی گئی، سوال و جواب کا مرحلہ ہوا، دروازہ کھولا گیا. آپ وہاں گئے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا. کہا اے جبرائیل یہ کون ہے، تو کہا یہ ہارون ابن عمران علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام. آپ نے ملاقات کی، سلام کلام ہوا. وہاں سے آپ جو ہے آسمان سے نکل کے چھٹے آسمان کی طرف بڑھے. چھٹے آسمان پہ دستک دی گئی، وہی سوال جواب، دروازے کھولے گئے. وہاں آپ نے دیکھا ایک شخص کو جو نماز میں مشغول تھے. آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے، تو کہا یہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہے. آپ نے بہرحال کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا، سفر میں آنے کی وجہ پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں آئے ہو، تو بتایا گیا، بس لایا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جب تمہیں آسمان کے سفر پہ لایا گیا کچھ نہ کچھ خاص وجہ تو رہی ہوں گی، جب واپس آؤ تو ضرور بتانا کیا وجہ رہی تمہیں بلانے کی آسمان پہ. اور یوسف ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر آپ کو دیکھ کر رونے لگے. تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا، ایک نبی جو میرے بعد آیا، لیکن اس کی امت تعداد میں میری امت سے زیادہ رہیں گی، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. چونکہ بنی اسرائیل کو شرف حاصل تھا کہ یہ سب سے بڑی امت تھی. کب تک؟ امت محمدیہ سے پہلے تک سب سے بڑی امت تھی. تمام امتوں میں سب سے تعداد کے اعتبار سے، کوانٹٹی میں سب سے بڑی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ظاہر سی بات ہے ان کی ایمان لانے والوں سے بہت کثرت میں زیادہ ہے، تو اس پر آپ کو رونا آیا. یہ رش کے معنی میں ہوتا ہے، یہ جلن حسد نہیں، رش کے معنی میں، کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا، اللہ نے اس کی امت کو میری امت سے تعداد میں بڑا رکھا. بہرحال ٹھیک. اور آپ نے کہا بھی نا میں فخر کروں گا روز قیامت اپنی تعداد پر. تو موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ہوں گے اللہ کے رسول کے بعد سیکنڈ. ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ رونے لگے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ساتویں آسمان میں پہنچے. وہی مرحلہ ہوا دستک کا، بات چیت ہوئی، دروازے کھولے گئے. وہاں آپ گئے. آپ کہتے ہیں وہاں میں نے ایک بزرگوار شخصیت کو دیکھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، یہ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جد اعلیٰ، آپ کے والد جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، سلام ہوا. آپ نے کہا اے پیارے بیٹے، اے نبی اللہ کے، آؤ آپ کا خوش آمدید، ویلکم. اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا، آپ کا استقبال کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جب آپ سے ملے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر رہتے ہیں وہاں ایک بیت المعمور، ایک گھر بھی اللہ کا، یاد رکھیے. جس طرح سے کعبہ دنیا میں گھر ہے، تو ویسے ہی ساتویں آسمان پہ اسی کعبے کی سیدھ میں ایک اور گھر ہے آسمان پہ، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. تفصیلات آگے آئیں گی بیت المعمور کی. تو آپ فرماتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پایا، اور وہاں ایک گھر تھا جیسا کعبہ ہے دنیا میں، اور فرشتے اس کا طواف کرتے تھے جیسا ہم طواف کرتے ہیں. اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے تھے. اور اس کے بعد جب نکل جاتے تھے تو قیامت تک ان کی دوسری باری نہیں آنے والی ہے. مطلب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ ایک فرشتہ جب ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کو نیکسٹ چانس نہیں ملنے والا ہے.
کوانٹٹی دیکھیے، اور 70,000 ایک وقت میں طواف کر رہے ہیں ون ٹائم. 7 بار کرتے ہوں جیسے ہم بھی 7 بار کرتے ہیں. 70,000 کے طواف کرنے کے نکلنے کے بعد چانس نہیں ہے نیکسٹ ٹائم آنے کا، قیامت تک کے لیے چانس نہیں. مطلب اتنے فرشتے اللہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا. حالانکہ اس کی عبادت حمد و ثنا بڑائی کے لیے اتنی مخلوق تھی جو تعداد میں اتنی کہ 70,000 بھی ہر وقت کرنے کے بعد بھی وہ نیکسٹ ٹائم ان کا چانس نہیں آنے والا ہے. آپ نے کہا کاش، ایک روایت نے فرمایا کاش اے عائشہ تیری قوم کا نیا ایمان لانے کا مجھے ڈرنا ہوتا تو میں بھی کعبے کو ویسے ہی کر دیتا جیسا بیت المعمور تھا کہ لوگ طواف کرتے اور دروازے کو نیچے بنا لیتا. ابھی دروازہ اوپر ہے نا، آپ دیکھیں 7-8 فٹ پہ دروازہ ابھی جو کعبے کا دروازہ ہے. تو یہ مشرکین نے اوپر کر دیا تھا. کیوں اوپر کیا تھا معلوم؟ وہ کہتے تھے کہ صرف ہم جیسے بڑے لوگ جائیں گے، عام لوگ نہیں گھسنا اس میں، تو انہوں نے اوپر کر دیے تھے. آپ نے فرمایا لیکن اگر تیری ایمان لانے والی نہ ہوتی عائشہ تیری قوم مطلب قریش، تو میں کیا کرتا، کعبے کو بیت المعمور کے جیسا اس کے دونوں دروازوں کو نیچے لاتا اور ایک طرف سے لوگ گھستے اور دوسری طرف سے باہر نکلتے. مطلب طواف کے علاوہ اس میں جانے کی بھی اجازت ہوتی. بہرحال خیر وہ نہیں کرے آپ نے، اس لیے کہ ڈر تھا کہ قوم میں اشتعال نہ ہو جائے، کچھ تماشا نہ ہو جائے، لوگ خاموخواہ ایک مسئلہ نہ ہو جائے. بہرحال تو بیت المعمور کا وہ طواف کرتے اور نکلتے اور جاتے. وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں بہرحال امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مختلف. چونکہ یہ اسراء اور معراج کی روایتیں اتنی زیادہ ہے اور کوئی بھی ایک روایت مکمل نہیں ملتی ہے، کہ تو ہر راوی نے کسی مطلب کے تحت اور کسی مقصد کو بیان کرنے روایت کا ایک حصہ بیان کیا، تو پوروں کو جوڑنا ممکن ہی نہیں ہے ہمارا. بہرحال اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام تک گئے جس مقام کا نام آتا ہے سدرۃ المنتہا. وہاں جبرائیل علیہ السلام گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے میرے لیے، اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، یہ میری یہاں لمٹ ختم ہو گئی. یہی حد تھی جس حد تک میں، آپ فرشتوں کے سردار ہے جبرائیل علیہ السلام، میں یہاں تک آ سکتا، اس کے آگے میری حد نہیں ہے. اب یہاں سے آپ آگے آ جا سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو بلایا گیا، لہٰذا سفر آپ کا آگے اکیلے ہے. اور وہاں سے سدرۃ المنتہا کے آگے جو آخری حد تھی، آپ حدیث میں فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ایک جھاڑ تھا. وہاں سدر کہتے ہیں جھاڑ کو، ٹھیک، وہ ایک جھاڑ تھا سدر، اور سدر کہتے ہیں عام طور سے بیری کی جھاڑ کو عربی زبان میں. اس کے پتے ایسے تھے اس جھاڑ کے جیسے ہاتھیوں کے کان ہیں، بہت بڑے بڑے پتے تھے اور بہت وسیع، اتنا بڑا جھاڑ کی جس کی کوئی انتہا نہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے اس کا ایک پتا اتنا بڑا کہ 500-700 سال تک ایک گھوڑا تیز رفتار بھاگتا رہے تو اس کو پورا نہ کر سکے، ایک پتا. اور جھاڑ میں ایسے کروڑوں لاکھوں پتے ہوتے ہیں. بہرحال پھر میں وہاں سدرۃ المنتہا سے جو ہے بیت المعمور سدرۃ المنتہا، وہاں سے جبرائیل چھوڑ دی مجھے اور میں وہاں سے آگے گیا اور پھر اپنے رب سے میں نے بات چیت کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. اس لیے کہ اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقیناً اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے. لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا. اس سفر میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا. جو دنیا میں آتے وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے، وہاں حقیقی شکل میں دیکھا. اور اللہ سے آپ جو ہے کمان یا 2 کمان کی دوری پر تھے. اور یہ کمان دنیا کی کمان نہیں یاد رکھی، کمان جو ہوتی ہے یہ آخرت کا ہے. اگر جس کے جھاڑ کا ایک پتا 700 سال کی مسافت کا ہو گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار کے، تو کمانیں کیسی ہوں گی، ہے نا. انداز لگائیں ایک جھاڑ کے جغریمیشن میں اس کے تسلسل میں ایک کمان کو لگائیں. آپ کے گھر کا ایک جھاڑ اور دروازہ کیسا ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ سب غائب کی باتیں ہیں. بہرحال آپ نے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سے کلام کیا. پھر ایک آواز آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 2 تحفے دیے گئے. ایک نہیں تھا، 2 تحفے تھے. پہلا تحفہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، آسمان پہ دی گئی. اس میں کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا. کون کون سی؟ سورہ بقرہ کی آیت میں 285 اور 286، لاسٹ 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر جو ہے اس کے بعد والی آیت کے خاتمے تک، یہ 2 آیتیں وہاں دی گئی. اور ان 2 آیتوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. کافی، اگر مر جائے تو مطلب کافی ہے جنت جانے کے لیے. کافی ہونا مطلب یہ مومن کے لیے کافی کیا ہے، دنیا تھوڑی، اس کے لیے تو آخرت ہے اور آخرتی کامیابی کافی ہے. آپ فرماتے جو ان آیتوں کو پڑھ لے، مطلب ان آیتوں کو پڑھ لے، سمجھ لے، ان کے مطابق عمل ہو تو یہ پھر اگر مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کافی ہو جائیں گے اس کے لیے، اس کے نجات کے لیے آیتیں کافی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 2 آیتوں کو پڑھتے تھے کیونکہ آپ کو خاص دی گئی تھی بلا کر. تو پہلا تحفہ 2 آیتوں کا دیا جانا. اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ ملا اور وہ سب سے اصل تھا، یاد رکھیے یہ تو قرآن کا حصہ ہی ہے قیامت تک کے لیے. یہ تحفہ بڑا اہم تھا اور وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ، جو آپ کو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے یہاں یا اس سے پہلے کسی نے کہا کہ یہ
پہلے سفر میں مسجد اقصیٰ میں یہ واقعہ ہوا، کچھ کہتے ہیں آسمان پہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک تشلے، ایک جو ہے ٹرے لے کر آئے، اور اس کے اندر 2 پیالے رکھے تھے، ایک میں شراب ایک میں دودھ، اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو چنا، فطرت کو چنا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت پوری گمراہ ہو جاتی، بگڑ جاتی۔ آپ نے فطرت کو چنا، مطلب فطری چیز تو یہ کہ مومن ہر حال میں اچھی چیز کو پسند کرے، آپ نے فطرت کو چنا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی، آپ وہ تحفہ دیے، خوش ہوئے اور وہاں سے واپس لوٹنے لگے۔ جب واپس آتے وقت چھٹے آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا آتے وقت مجھے بتانا کیوں آئے ہو، باقی انبیاء نے نہیں کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا، تمہیں کیوں بلایا گیا تھا؟ تو کہا اللہ نے مجھے 50 وقت کی نمازیں میری امت پر فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں بھی جو ہے نبی رہ چکا ہوں قوم کا، میں جانتا ہوں میری امت کو تو اس سے بہت کم تھا، تمہاری امت اس کو پورا نہیں کر پائیں گی، اللہ سے جا کر تخفیف کنسیشن کی گزارش کرو۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں پھر لوٹا، مطلب 5 آسمان سے پھر 7واں اور پھر سدرۃ المنتہا کے آگے گیا اور اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کچھ تخفیف کی جائے۔ ایک روایت کے مطابق 5 اور 5 کم کیے گئے، اور ایک روایت کے مطابق 10 کم کیے گئے۔ بہرحال دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، 5 اور 5 کر لیے تو 10 ہو گئے، راوی ہو سکتا ہے سیدھا 10 کی بات کر رہے ہو یا 5 دونوں باتیں درست ہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ تو 5 یا 10 کر کے میری نمازیں کم کی گئی۔ جب 10 ہو گئی اور میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد میری امت کو اس سے بھی کم تھا، تم اور تخفیف کا کہو۔ آپ وسلم تھوڑا سا ہچکچائے لیکن پھر گئے اور پھر گزارش کی اللہ سے، اس 10 میں اور تخفیف کی گئی، اس کو 10 سے 5 کیا گیا۔ پھر آپ واپس آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کو اس سے بھی کم تھا، اور جو باتیں ہم کو توریت کی روایتوں سے آج کی موجودہ ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو 3 نمازیں فرض تھیں، 3 نمازیں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں سے گزرنے کے بعد اور سورج ڈوبنے کے بعد، ٹھیک، مطلب جیسے ہم فجر ظہر اور مغرب ہوں گی ہماری، تو 3 نمازیں فرض تھی وہ لوگوں کو۔ اور آج بھی یہودی 3 نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی جو ہیکل ہوتی ہے، مسجدیں ہوتی ہیں، مطلب ہیکل بولتے ہیں بہرحال، اس میں 3 نمازیں، اور بالکل ہمارے نماز جیسی ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور سجود بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے بہرحال۔ تو کہا تمہاری امت جو ہے یہ نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ میں ایکسپیرینس گین کر چکا ہوں، امت بہت مشکل ہے، میری امت کو اس سے بھی کم تھا، 5 سے بھی کم تھی، تو نہیں کر پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب مجھے بہت شرم آتی ہے، میں بہت بار لوٹ چکا ہوں، کہ تو اگر وہ 5 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 9 بار لوٹ چکے تھے، 9 ٹائمز جا کر آ چکے تھے، اور اگر 10 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 5 بار جا کے آ چکے تھے، 10 اور پھر 5 نا، 10 اور 5 تو 5 بار جا کے آ چکے تھے۔ آپ نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میرا رب مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اور میں کم کرتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب چھٹے آسمان پہ سے آپ نے طے کر لیا کہ آپ واپس نہیں جاؤں گا، تو ایک آواز ہے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر عمل کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو تمہاری امت میں سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گا ثواب پورے 50 کا پائیں گا، 10 ٹائمز بڑھا دیا گیا۔ اسی لیے آپ نے حدیث میں فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے یا توڑ کر رکھے، اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے روزے کتنے ہوئے؟ 30، شوال کے روزے ہوئے 6، کتنے ہو گئے؟ 30 اور 6 36، 36 کو ضرب دیجئے 10 سے کتنے ہوتے؟ 360، مطلب پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ تو 5 نمازوں کا ثواب 50 کا، 36 روزوں کا ثواب 360 کا، اور ایک سال خمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 355 دن کا ہوتا ہے، 355۔ تو گویا آپ نے سال بھر روزے رکھے، دیکھیے کیسی حکمت ہے۔ تو ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا گیا، اور علماء لکھتے ہیں محدثین یہ ہر کام کے لیے آپ کی نیت کے اعتبار سے ہر کام میں اللہ امت مسلمہ کو ایک نیکی کے بدلے 1 سے 10 تک ثواب دیں گا، اس کے جس کو بولیں گے نیت کی خالص ہونے کی بنیاد پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا اللہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ بات یاد کی تو آواز کیا آتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو 5 وقت نماز پڑھ لے 50 کا ثواب پائیں گا۔ آپ نے حدیث فرمایا جو 30 روزوں کے بعد 6 رکھ لے 360 سال بھر کا ثواب پائیں گا۔ تو ہر نیکی میں ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم 1 سے لے کر 10 تک بڑھ جاتے ہیں گناہوں میں، لیکن اللہ کا فضل بھی اس امت پہ ہے، ہمارے گناہ صرف 1 کے بدلے 1 ہی لکھے جاتے ہیں، ملٹیپل اپلائی ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک۔ بہرحال تو آپ نے کہا کہ اب تو شرم آتی ہے، آواز آئی کہ آپ کو وہی دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتے ہیں۔ اس دوران اور کچھ جو واقعات جو دیگر روایت میں ملتے ہیں اس واقعے کے علاوہ وہ بھی رکھتا چلتا ہوں۔ اس دوران ایک واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا اور جنت کی یہ آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد مجھے جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی اسی رات۔
جنت اور جہنم کی بھی سیریں کرائی گئی. جیسا میں آپ نے فرمایا میں ایک جنت کے پاس سے گزرا، اور جب اس جنت کے پاس سے گزرا تو اس جنت کے باہر ایک جھیل تھی. اس جھیل کے اندر ایک حور بیٹھی تھی، اور اس حور پر جب میں نے نظر ڈالی تو اس کی پنڈلی جو نچلا حصہ ہوتا ہے پیر کا، اس کی پنڈلی کے اندر ہڈی، اور ہڈی کے اندر غودا، اور غودے کے اندر جو نسیں ہوتی ہیں وہ تک دکھ رہی تھی. اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ، اتنی خوبصورت کہ اس کے ہڈی کے اندر کا غودا بھی میں دیکھ سکتا تھا، اتنی خوبصورت. اور میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ حور ہے. میں نے کہا یہ جنت کس کی ہے جس کے باہر یہ حور بیٹھی ہے؟ تو کہا یہ عمر ابن خطاب کی جنت ہے. آپ نے فوراً اس حور سے چہرہ پھیر لیا، کہا یہ تو عمر ابن خطاب کی ہے، پھر میں تھوڑی دیکھ سکتا ہوں اس کو. آپ نے چہرہ پھیر لیا اور آگے چلے گئے. تو یہ واقعات ملتا ہے آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، اس میں آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی. آپ ایک جگہ اگر آپ فرماتے مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایک شخص تھا جو زیادہ ہنستا نہ تھا، اور جہنم نیچے ہے گڑھے کے اندر، یاد رکھیے جہنم نیچے، جنت اونچی ہے. تو وہ اندر جو ہے ایندھن ڈال رہا تھا جس سے وہ جہنم اور بھڑک رہی تھی، وہ اور ڈالتا اور بھڑکتی. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ یہ شخص تو زیادہ ہنستا بھی نہیں ہے. تو کہا یہ مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے. جہنم کو دہکانا، سلگانا، لوگوں کو ڈالنا اس کی ذمہ داری، یہ پورا مینٹیننس، مطلب پوری جہنم کو یہی دیکھ بھال کرتا ہے. داروغہ مطلب ہیڈ ہے اس کا. اس سفر معراج میں ہی عذابات آپ نے دیکھی. کیوں تو جہنم میں سب سے پہلے آنکھ کے عذاب کے ساتھ تمام عذاب لگے ہوئے. آنکھ کے ساتھ وہ آنکھ کے گولے کھانا، آنکھ کے ساتھ وہ خون اور پیپ پینا، آنکھ کے ساتھ وہ روندے جانا، آنکھ کے ساتھ سب ہے معلوم. آنکھ کے ساتھ وہ توق ڈالا جائے گا گلے میں جو زمین پہ گرے گا، جو دوسروں کی زمین لوٹ لیں گا، آنکھ کے اندر ہے سبھی. اور وہاں کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 ٹائمز. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھ کے مقابلے میں جہنم کی آنکھ 69 درجے، اگر ٹوٹل ملا لیا تو 70 درجے زیادہ ہے. اور دنیا کی آنکھ سے مراد کیا معلوم آپ کو؟ دنیا میں کتنی آگ ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں. آج ہم جانتے ہیں انسان لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے. جو نیوکلیئر فیشن ہوتا ہے نا، جو کسی مادے کے خلا جو ہوتا ہے نیوکلیئر جس کو بولتے ہیں، اس کو جو توڑا جاتا ہے مختلف ذریعے، جس سے اتنی انرجی نکلتی ہے، جس سے آج کل بہت سے ری ایکٹرز وہ چلتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے لاکھوں ڈگری لگتا ہے. تو لاکھوں ڈگری تک تو ہم جا سکتے ہیں. لاکھوں ڈگری تک اگر ہم دنیا میں جا سک رہے ہیں، 1 لاکھ لے لیجیے موٹا موٹا حساب، تو 1 لاکھ کو ضرب دے دیجیے آپ 70 سے، 70 لاکھ ڈگری ٹیمپریچر جہنم کی آگ ہوں گی. اور قیامت تک انسان کتنی آگ پیدا کر پائیں گا پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈگری اس کے مقابلے میں، چونکہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ٹائمز زیادہ ہے. اور وہ آگ اتنی زیادہ ہے اور اتنی سخت ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آگ کے فیزز ہوتے ہیں اور ہر فیز میں آگ کی انٹینسٹی سے اس کا رنگ چینج ہوتا ہے. ہماری گھر کی گیس کو آپ دیکھیے، اودی ہوتی ہے، اودی کے بعد لال ہوتی ہے، اور سب سے اوپر والی لو اگر بڑی تو وہ اورنج رنگ کی ہوتی ہے نا. تو وہ اورنج کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا. جو اودی ہوتی ہے وہ اتنے کم ٹیمپریچر کی ہوتی ہے کہ اس پہ آپ کا ہاتھ تو دور، آپ کا کپڑا بھی نہیں جلتا. معلوم آپ کسی کو اگر آزمانا تو ایک لائٹر لے، لائٹر پہ دستی باندھ دے اور لائٹر چالو کر دے، لائٹر چالو ہوگا دستی نہیں جلیں گی. لیکن آپ کی چونکہ نچلے والا آنکھ کا حصہ بلو ہوتا ہے جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد اورنج ہوتا ہے. تو آنکھ اپنے الگ الگ ٹیمپریچر کے حساب سے رنگ بدلتی ہے. جہنم کی آنکھ 70 درجے اتنی زیادہ ہے کہ اپنا رنگ کھو چکی ہے، کالی ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن جو ہے پیتل کے تھے یا تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے اور پورے جسم کو نوچتے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے، یہ کیا نوچ رہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے لوگوں کی. کہ تو غیبت میں لوگوں کی عزت اچھلتی ہے نا، یہ لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے. اب آخرت میں یہ اپنی عزت اچھال رہے ہیں، منہ پہ وہ کرنا اور سینوں کو سب پھاڑیں گے ناخنوں سے. ٹھیک. اور بہرحال بہت ساری روایتیں جس میں معراج میں آپ نے جنت اور جہنم کے کچھ سین دیکھے، تمام کو لینا بہرحال ممکن بھی نہیں اتنے کم وقت میں. تو کچھ باتیں بہرحال میں نے یہاں بہرحال رکھنے کی بہرحال کوشش کی. اسی طرح جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکلے، مکمل پورے سفر کر کے نیچے اترے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگا تو ایک قافلہ میں نے دیکھا، جو قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا. اس قافلے کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا، اس اونٹ کو میں نے دیکھا کون سا تھا، لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے. اس کے بعد میں مکہ واپس پہنچا دیا گیا. جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا کہ کل رات میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانی سفر کر کے آؤں. مشرکین نے ہنسا، اور ہنستے ہنستے ایک مشرک بھاگا دوڑتے ہوئے اور جا کر ابوبکر صدیق، یہ یاد رکھیے بہت کروشل جس کو بولیں گے، بہت نازک زندگی کے مرحلے سے آپ سے گزر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے چچا دونوں انتقال کر چکے تھے، اب کوئی سپورٹر نہیں تھا آپ کو.
मुशरिक बिल्कुल फुल फ्लैश आपके खिलाफ उतरे हुए थे, बहुत तकलीफ़ें दे रहे थे मुकम्मल तौर से। आपने जब ये कहा तो मुशरिक हंसे और एक ने कहा कि अबू बकर तेरा साथी क्या कह रहा है, देख तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है, ये कहता है कि रातों रात ही यहाँ से निकला, मस्जिद अक्सा गया जो कि 30 दिन का सफ़र है, और वहाँ से निकल के आसमानी करके आया। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा क्या वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं? तो कहा, तो कहा अगर वो कहते हैं तो वो सच कहते हैं फिर। और उसी वक्त अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लक़ब दिया सिद्दीक़, तस्दीक़ करने वाला सच की, है ना। ऐसा ईमान होना चाहिए हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़िंदगी के मामले में, कि तस्दीक़ कर ले कि रसूल ने किया तो बस हमको यही करना, और ऐसे ही है वो, समझ रहे आप। उसी वक्त आपने आपको उस लक़ब दिया और कहा सिद्दीक़। अबू बकर वो, और इस बात को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में दोहराते भी रहे। जब मदनी ज़िंदगी में एक बार उमर इब्न ख़त्ताब ने अबू बकर को थोड़ा कुछ गैर गलत कह दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और कहा कि तुम क्यों अबू बकर को गलत कहते हो? इसलिए कि ये वो था जब पूरी दुनिया मेरा इनकार कर रही थी, ये मेरा इकरार कर रहा था। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, अबू बकर मेरे साथ खड़ा था, तो उसको क्यों बुरा बोलते हो? अगर अबू बकर से कोई गलती भी हो तो उसको बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि इसके एहसानात बहुत ज़्यादा है मुसलमानों के ऊपर। तो सिद्दीक़ का लक़ब आपको दिया गया तब इस वाक़े के बाद, और हमारा ईमान भी ऐसी होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, इस वाक़े में हमारा ईमान कैसा हो, सिद्दीक़ अकबर के जैसा ईमान हो। बस ऐसा हुआ तो हुआ, बस ख़त्म। अक़ल में आओ मत आओ, समझ में आओ मत आओ, लेकिन अगर बात साबित है तो हम ईमान लाते हैं उस पर। ठीक है, ये बात उन लोगों के लिए जो अक़लों से लड़ाते हैं कुरान हदीस को। नहीं, अक़ल में तो नहीं आता है, तुम्हारी अक़ल कहाँ इतनी बड़ी है भाई, जाओ अक़ल को सुधार के आओ। किताब व सुन्नत बहुत ऊँची चीज़ है, याद रखिए। बहरहाल अब उसके बाद वो आपने जब ये कहा तो मुशरिक जमा हो गए और कहा चलो अब ये बताओ वो बताओ वो बताओ। कि तो ज़ाहिर से आपने कभी वहाँ सफ़र पे नहीं गए थे। पूछा गया ये बताओ, आप शाम में सफ़र के लिए गए थे लेकिन बैतुल मक़दस कभी सफ़र नहीं किया था। आपने पहले अपने चचा की तिजारती काफ़िले ले गए थे शाम को आप, और उसके बाद अपने बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के काफ़िले ले गए थे, लेकिन कभी भी आपने बैतुल मक़दस का सफ़र नहीं किया था। तो पूछा बताओ, आपने कहते हैं ये ऐसा था वैसा था। आपने पूरा बताया। उसके बाद आपने कहा एक काफ़िला आ रहा है जो इतनी देर में यहाँ पहुँचेगा, और उसका एक ऊँट गुम गया था, और ये ऊँट उसका सबसे आगे चल रहा है, जो कि आपने ऊपर से देखा था ना आसमान जब उतर रहे थे। उसके बाद जब वो काफ़िला आया तो मुशरिकीन ने देखा वाक़ई में वाक़या तो ऐसी, वो जो ऊँट आपने पहला बोला था वही पहले अंदर आया। और जब पूछा क्या तुम्हारा कोई ऊँट गुमा था, तो कहा रात में एक ऊँट गुम गया था हमारा, बड़ी मुश्किल से मिला। खैर बहरहाल उसके बाद मुशरिक ईमान नहीं लाए उसके बाद। Thank you for watching my JM Friends YouTube channel, JM Friends, the true friends forever. Please subscribe, like, share and press the bell icon.